अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आपकी मेज़बान मरियम फारूक फ्रॉम द मरियम शो रमज़ान स्पेशल पावर्ड बाय किशमिश। माह रमज़ान अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हमारी ज़िंदगी में शामिल है। रमज़ान स्पेशल में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी नहायत ही काबिल उलमा से, जो रमज़ान की बरकतों और नेमतों के हवाले से हमें तफसील से बताएंगे कि हम और अपने रोज़े को कैसे बेहतर कर सकते हैं और इस महीने में हम सारी बरकतें कैसे समेट सकते हैं, जिसका असर हमारी रूह पे और बाकी सारा साल हमारे पे रहे। उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान बहुत बेहतरीन गुजर रहा होगा। आपकी सहरी और इफ्तारी में बहुत ज़्यादा बरकतें होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल एहसानी फ्रॉम द मरियम शो रमज़ान स्पेशल पावर्ड बाय किशमिश हाजिर हूँ। आज हम रमज़ान अल मुबारक के हवाले से डिस्कशन करेंगे और लास्ट शो में एपिसोड में हमने रमज़ान अल मुबारक के फ़ज़ाइल और बरक़ात के एतबार से कुछ चीज़ों को डिस्कस किया। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। तो मेरे साथ आज प्रोफेसर तैमूर अहमद फ़रूकी साहब हाजिर हैं। जी प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप क्या फरमाएंगे इस हवाले से? सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे जो नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें बहुत सराहा और बड़ी तारीफ़ की हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी पर, जो हमारा गुज़श्ता रमज़ान के हवाले से हुआ। हम उसी सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और आज प्रोफेसर साहब हमारी डिस्कशन एक सवालाती तौर पर होगी, जिसमें हम मुकालमा इख्तियार करेंगे। और उस पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि रमज़ान अल मुबारक का महीना इंसान के लिए रहमत और बख्शिश का ज़रिया है। वैसे अगर हम इस बात को समझें कि इंसान ख़ता का पुतला है, इंसान से गुनाह सरज़द होते हैं, लेकिन मुसलमान को ये अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाला है। बाज़ इंसान ऐसे भी होते हैं कि जो गुनाह करते हैं लेकिन उनको अल्लाह की रहमत पर यकीन नहीं होता। तो उन लोगों से मुतल्लिक रमज़ान में उनके लिए क्या बरक़ात और खैरात है और क्या उसमें रहमतें हैं, इसके हवाले से हमें क्या एक नाज़रीन को पैगाम देना चाहिए? इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है कि जो अपने अंदर बरकतों सादतों को समेटे हुए है। इसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ अनवार व तजल्लियात की बरसात होती है। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की बात करें तो अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह ताला की रहमत ने हर चीज़ का अहाता किए हुए। लेकिन अगर हम बात करें गुनाहों की मुआफ़ी के एतबार से तो इंसान के गुनाह कम हैं, अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जब अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया तो पता चला कि हमारा एक मकसद तख्लीक है। खालिक कायनात ने हमें पैदा किया, वो हमारा खालिक भी है, वो हमारा मालिक भी है। लेकिन इंसान इस दुनिया के अहवाल में आके, दुनिया के मामलात में आके अपने तमाम मकासिद को भूल चुका। मकसद तख्लीक को उसने पसे पुश्त डाल दिया, जिसकी वजह से इंसान गुनाहों की दलदल में धंसता चला जा रहा है। तो अब अगर हम ये बात करें अल्लाह ताला की रहमत के एतबार से तो अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अगरचे इंसान 11 महीने अपने आप को गुनाहों की दलदल में लेके जाता है, गुनाहों का इर्तिकाब करता रहता है, लोगों के हकूक मारता है, मुख्तलिफ किस्म के गुनाह करता है, लेकिन इस माह में आके अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने चाहा कि कोई शख्स जो गुनाहगार है 11 महीने जो अपने मकसद तख्लीक को भूल कर बैठा रहा, इस महीने में आके अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की रहमत से पुरउमीद होके नेकियों की तरफ जाएगा, रोजे रखेगा, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो ये एक ऐसा जरिया है रमजान मुबारक का महीना कि जो शख्स गुनाहगार भी है, जितना बड़ा गुनाहगार है, अल्लाह ताला की रहमत से कम है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, उसके गुनाह कम है, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। साहब बिल्कुल ऐसी है। अल्लाह की जो रहमत है इंसान को, बिलखुसूस मुसलमान को, उस रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हम दिगर वाक़यात सुनते आए हैं, हमने बचपन में भी सुना और हमने किताबों में भी ये वाक़या पढ़ा अल्लाह की रहमत से मुतल्लिक, और अल्लाह की रहमत तो हर वक्त हमारे हाल में शामिल है। बिल्कुल। लेकिन रमज़ानुल मुबारक का महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें उसकी रहमत का नुज़ूल ज़्यादा होता है। वो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुक़द्दसा अल्लाह साहब हम सुनते आए हैं कि
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت ایک شخص ہوگا کہ جس کو حکم دے دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تو وہ دور دراز ایک درخت دیکھے گا تو اللہ سے عرض کرے گا اللہ پاک مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے، تو رب اس کے فرمائے گا کہ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں مانگو گے، تو کہے گا اللہ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، حتیٰ کہ وہ ایک درخت سے دوسرے درخت، دوسرے درخت سے تیسرے درخت، حتیٰ کہ وہ جنت کے قریب پہنچ جائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں اتنا قریب آ گیا ہوں تو مجھے جنتی عطا فرما دے، تو رب اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا اور اس گناہگار کو جس کے نصیب میں جہنم لکھ دی گئی تھی اس کو جہنم سے اٹھا کر جنت میں رب تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا۔ یقیناً آپ کی بات بالکل ایسی ہے۔ علامہ صاحب اسی بات کو ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ہمارے پروگرام میں قرآنی آیات سے متعلق بڑی مفصل گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے رمضان المبارک کی اہمیت، مومنین کے متعلق جو احکامات تھے اور رمضان کا جو ایک ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ہم نے اس پر مفصل گفتگو کی۔ نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق رمضان المبارک کی کیا اہمیت اور اس کی کیا ایک وسعت اور وقت ہے؟ تو فیصل صاحب دیکھیں، اس حوالے سے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ احادیث بینات کے اندر بھی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی بے شمار جگہ پہ رمضان کی اور روزے کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اس حوالے سے ہم کچھ احادیث سے مبارکہ ڈسکس کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، غفر له ما تقدم من ذنبی، جی مطلب اس کے دیکھیں آپ کا گناہ معاف، جی اس کے سارے گناہ۔ فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، مطلب یہ ہوا ایمان سے مراد یہ کہ ڈیفینیٹلی مومن روزہ رکھے گا، اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا روزے میں وہ کام کرنا، اور جن سے منع کر دیا گیا ان سے باز رہنا، یہ احتساب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ اب اس کی مثال کیوں دی؟ اس لیے دی، فرمایا کہ روزہ ویسے ہی ڈھال ہے کہ جیسے جنگ میں ڈھال انسان کی حملہ آور سے حفاظت کرتی ہے، اٹیک سے حفاظت کرتی ہے، اسی طرح روزہ انسان کے گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو یقیناً یہ تو حضور کے فرامین امت پر دست شفقت رکھتے ہیں اور ایک گناہگار کو تسلی دیتے ہیں۔ یقیناً حضور کی ہر فرامین میں ایک فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس میں سکون ہے۔ دیکھیں ایک طرف تو یہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں انسان کے سکون کے لیے، اس کی سیٹسفیکشن کے لیے بے شمار احادیث بیان کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جیسے ہی رمضان کا ببرکت مہینہ آتا ہے اس ببرکت مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے سبحان اللہ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کی برکات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ بڑی پیاری حدیث پاک بیان فرمائی۔ ہم رمضان المبارک کے ببرکت لمحات میں سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم العباد ما رمضان، اگر لوگ یہ جان لیں کہ رمضان کیا ہے، لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَن يَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا، فرمایا کہ میری امت یہ خواہش کا اظہار کرے، میری امت یہ چاہے گی کہ کاش سارا سال رمضان رہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو امت کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش پورا سال رمضان رہے اور پورا سال ہمیں نیکیوں کا ثواب ملتا رہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ کی بہت خوبصورت گفتگو مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث مقدسہ آپ کی اس گفتگو سے ہی یاد آئی کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے فرشتوں کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ وہ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعائیں کریں، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتے زمین پر موجود حشرات الارض، سمندر میں موجود مچھلیاں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، حتیٰ کہ ہر چیز جو ذی روح ہے، جس کو اللہ نے روح عطا کی ہے، وہ تمام کی تمام جو اشیاء ہیں وہ چیزیں امت محمدیہ کی بخشش کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو تحریض دلانا اور آپ کے فرامین سے امت کو سکون میسر آنا، یقیناً یہ باعث سکون اور باعث راحت ہے۔ میں اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو ہر طرف روحانیت کا ماحول، ایک سما پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جو روزہ ہے، رمضان ہے، روزہ جو ہے ہمارا، یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ نماز
5 ادا کرتے ہیں اور وہ دن میں 5 دفعہ لازمی ہیں، حج سال میں 1 مرتبہ، اسی طرح دیگر جو ارکان اسلام ہیں۔ روزے کو کیا فضیلت حاصل ہے دیگر عبادتوں پر، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزے کا مقام کیا ہے اپنے عبادت ہونے کے اعتبار سے، کہ روزہ ایک عبادت ہے؟ اس میں 2 چیزیں بیان کروں گا میں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن روزہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے نا، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف یہاں تک بیان نہیں فرمایا، آپ نے آگے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی شخص رمضان کے مہینے میں سجدہ کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ جب کوئی شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے نا، تو رمضان کا روزہ رکھنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے کی آخری رات اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر نہیں۔ اس کی مثال دی کہ جس طرح کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کرنے کے بعد اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس کی اجرت دی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی اجرت یہ عطا فرمائے گا کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب میں آپ کے کوسچن کی طرف چلتا ہوں، جو کوسچن آپ نے کیا کہ عبادات اور بھی ہیں لیکن رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت اتنی زیادہ بیان کی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن اس کے کچھ اسباب ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے، یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس کی فضیلت کے زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، یہ حدیث قدسی ہے۔ تو پتہ چلا اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے نا، کوئی شخص پہچان نہیں سکتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، پوشیدہ عمل کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اس وجہ سے روزے کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور دوسرا اس کا سبب یہ ہے کہ روزے کی فضیلت زیادہ کیوں ہے، اس کی مین ریزن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایمان والا کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ اس میں ریاکاری کی اسباب جو کم ہوتے ہیں، ریاکاری انسان نہیں کر سکتا، تو چونکہ جس عبادت میں ریاکاری سے پرہیز کیا جائے اس عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا تیسرا سبب بھی ہے، چونکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو انسان مشقت برداشت کرتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، نفس کشی کرتا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، تو پھر مشقت میں ڈالنے کی وجہ سے انسان کو صبر بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، تو صبر کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی اس کا ریوارڈ اتنا بڑھا دیا جائے گا۔ اور ایک اور اس کا سبب اور بھی ہے، وہ یہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ڈائریکٹلی ہے اور کسی کا تعلق اس میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں کتنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس کی روزے کے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے روزے کی فضیلت کو بڑھا دیا گیا۔ ایک حدیث کے مطابق تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں جتنے گناہگار معاف کیے جاتے ہیں اس بابرکت مہینے میں، پھر اس کی کلیکشن کی گئی، اور جتنے گناہگار ان پریویس ڈیز میں بخش دیے جاتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات میں اتنے ہی جمع کر کے اتنوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اب اس میں ہم مقید نہیں کر سکتے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنوں کو بخشا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ رحمان ہے، وہ چاہے تو گناہگار کو جو ہے وہ عظمت کے تاج پہنا دے، عزت و رفعت و بلندی عطا فرما دے۔ اس پر انسان کو، آپ کی گفتگو سے میں نے سبق یہ سیکھا ہے کہ انسان کو نا امیدی نہیں اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہ ہو۔ مطلب روزہ جہاں ہمیں عبادت کا شوق اور ذوق عطا فرماتا ہے، وہیں پر ہمیں روزہ اللہ سے نا امید نہ ہونے کا بھی سبق دیتا ہے کہ جس کے لیے تم روزہ رکھ رہے ہو اس ذات پر یقین رکھو، وہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے، نہ فقط گناہوں کو بخشنے والا بلکہ ان گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرمانے والا بھی۔ اب اسی سلسلہ ایک گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کو اگر ہم عبادات کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی ایک ایسی یونیک عبادت، کوئی ایک ایسی یونیک چیز آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کوئی رمضان المبارک کا نیب البدل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، احادیث تو سبھی پیاری ہوتی ہیں، لیکن ایک حدیث مبارکہ ایسی بیان کرنے لگا ہوں کہ جس میں رمضان المبارک کے مہینے کے بدلے امت محمدیہ کو یہ تحفہ دیا گیا جو پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ ایک رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ جو امت محمدیہ کے لیے انعامات کا سبب ہے، انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ فرمایا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے نا،
تو رمضان المبارک کے مہینے کے آنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے. تو جس پر اللہ کی رحمت کی نظر ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے جو اور انعام عطا فرمائے ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ روزہ دار کے دن بھر بھوکا رہنے کی وجہ سے جو اس کے منہ میں بو پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ ایک اور انعام بھی عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کیا انعام عطا فرمایا؟ وہ یہ ہے کہ فرشتے اس انسان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور انعام عطا فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم عطا فرماتا ہے کہ اے جنت تو اپنے آپ کو مزین کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بندے رمضان المبارک کے اس ببرکت مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد دنیا کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد دنیا کی تکالیف برداشت کرنے کے بعد میرے بندوں نے تیرے اندر آرام کرنا ہے، اس لیے تو مزین ہو جا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ہمارے لیے بیان فرمائی اور یہ انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرما دیے. دراصل اس گفتگو سے ہمیں جو ایک سبق کی ملتا ہے کہ انسان جتنا مرضی گناہ گار ہو، اگر اس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر آ جائے تو اس کو اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے، نا امیدی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات ہیں، جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد انعامات امت محمدیہ کو عطا فرما دیے. اور جس امت کا یہ ایک مقام ہو کہ جس کو قرآن امت وسط کہے، اور جب اس مبارک مہینے میں اللہ کے نزول کی کرم کی بارش ہو کہ انسان کے منہ سے آنے والی بو بھی وہ اللہ کو اتنی پسند ہو، تو اس امتی کا مقام کیا ہوگا جو امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آج کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اپنے گناہوں سے معافی مانگے، رب تعالیٰ آپ کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے اور جلدی سے وائٹنگ افیکٹ آ جائے، تو میں آج آپ کے لیے ایک بڑی زبردست ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس میں لیمن ہے، دہی ہے، کارن فلاور ہے. یہ ایک ایسی ریمیڈی میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ گھر میں اپنے اسکن کو بلیچ کر سکتے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ بازار سے سستی کیپسولس خریدیں اور وائٹامن سی کی یا وائٹامن ای کی اور وہ آپ اپنی چیزوں میں ڈالیں. تو اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے گھر میں آپ بڑے آسانی سے بلیچنگ مکسچر بنا سکتے ہیں. 2 بڑے چمچ کھانے کے دہی کے، اس میں سرینا ہماری ہیلپ کرے گی. سرینا آپ نیمبو نچوڑ کے ڈالو، 2 نیمبو نچوڑیں گے ہم اس میں، اور 1 بڑا چمچ ہم ڈالیں گے کارن فلاور. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے پاس زبردست ایک مکسچر بننے لگا ہے. تمام انگریڈینٹس ہیں، ان ساری انگریڈینٹس کے فائدے آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آئیں گے، جیسے یوگرٹ، کارن فلاور اور لیمنس کے. یہ آ گئی جی آپ کی ایکسٹرا بلیچنگ جو آپ چاہتے ہیں، ایک وائٹنس فیئرنس آپ کی اسکن پہ آئے. اس میں ہم ایڈ کریں گے ہماری ٹرمرک جیل. میں ڈالوں گی اس میں صرف 1 بڑا چمچ. اسکرین پہ آپ کو اس کے سارے فائدے نظر آئیں گے. تو یہ ڈالا ہم نے 1 چمچ بھر کے، کیونکہ دہی اس میں آلریڈی تھوڑا سا سائڈوں پہ لگا ہوا تھا تو ذرا سا ایکسٹرا ڈال لیتے ہیں. 2 چمچ بھر کے ہم نے ڈال دی اس میں ٹرمرک جیل. اچھا جی، ٹرمرک کے بہت سے فائدے، اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہے، اینٹی فنگل ہوتی ہے، چہرے پہ نکھار لے کر آتی ہے، چہرے کو ایون اسکن ٹون کو کرتی ہے، ڈسکلریشن کو بالکل دور کرتی ہے اور آپ کے چہرے کو وائٹنس کی طرف، فیئرنس کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹرمرک جیل میں نے فلیکسیڈ جیل بھی ڈالی ہوئی ہے. تو فلیکسیڈ آپ کی فائن لائنس کو، آپ کی جو پری میچور ایجنگ ہو رہی ہوتی ہے، اسکن کو ٹائٹنگ کرنے میں یہ بڑا ہی زبردست انگریڈینٹ ہے جو آپ کی اسکن کو ٹوٹلی ٹائٹ کرتا ہے، نرش کرتا ہے. اس کے علاوہ جو سیگی اسکن ہوتی ہے اس کو لفٹنگ کرتا ہے. تو یہ ہم نے 1 چمچ اس میں ڈال لیا ہے. رنکل سے دور رہنے کے لیے ایک آئیڈیل پروڈکٹ ہے. اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نیچرل ہماری جو وائٹامن سی ہے. یہ ہم ڈال رہے ہیں اس میں ہماری وائٹامن سی. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ جو سستے کیپسولس وغیرہ ہوتے ہیں یہ چیزیں بالکل بھی استعمال نہ کریں.
ان کا انسٹنٹ رزلٹ تو آ جاتا ہے لیکن اسکن کے لیے ڈیمیجنگ ہوتی ہیں. تو اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں اپنی یہ چیزیں ایڈ کریں گے اور اس سے اپنی اسکن کو برائٹنگ کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کے مزید فائدے آپ کو ہوں گے. اسکن نیچرل ریڈنگ ہونا شروع ہو جائے گا اور اسکن ایک گلاس ٹائپ لک آئے گی اس کے اوپر. وائٹامن سی کے تمام فائدے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. نیچرل بلیچ تیار ہوگی جس میں کوئی ہائیڈروجن پروکسائڈ نہیں ہے اور یہ آپ کی اسکن کو نیچرلی لائٹ کرتی ہے. یہ آپ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ لگا سکتے ہیں ایز اے گلوئنگ ماسک اپنے چہرے کے لیے اور بلیچ کرنے کے لیے. چہرے کے اوپر لگانے کے بعد 3 سے 4 منٹ کے بعد آپ فیس کو واش کر لیجیے اور گردن کو تو اپنے بالکل بھی نہیں کھولنا تاکہ آپ کا پورا جو اسکن ہے وہ ایک ٹون میں نظر آئے. اور جو بچ جائے وہ آپ اپنے ہاتھوں پہ, کونیوں پہ اور پیروں پہ بھی لگا سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اپنی نارمل روٹین میں آپ کو وائٹامن سی سیرم کو اور ٹرمرک جیل کو یوز کیسے کرنا ہے. کوئی بھی پروڈکٹ لگانے سے پہلے آپ کا چہرہ بالکل صاف ستھرا دھلا ہوا ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ لگائیں گے اس پہ وائٹامن سی. وائٹامن سی جب آپ اس کے اوپر لگا لیں گے اس کو چھوڑ دیں 2 سے 3 منٹ کے بعد اس کے اوپر آپ لگائیں گے ٹرمرک جیل. جب بھی آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے تو آپ نے اسکن کے اوپر چیزوں کو پیک کرنا ہے, اس کو رب نہیں کرنا. یہ تمام خواتین کے لیے امپورٹنٹ ہیں جو کالج گوئنگ لڑکیاں ہیں, یونیورسٹی گوئنگ, ساتھ میں آفس گوئنگ اور گھر میں رہنے والی خواتین. یہ آپ دن میں 3 یا 4 دفعہ لگا سکتے ہیں. ٹرمرک جیل تو آپ 5 دفعہ لگا سکتے ہیں اور جو آپ کی وائٹامن سی ہے وہ آپ صبح شام کی روٹین میں اس کو شامل کر سکتے ہیں. یہ آپ کی ڈے اینڈ ایوننگ روٹین کے لیے آئیڈیل ہے. ٹین ایج اسکن سے لے کے 65 تک آپ یہ بڑی آسانی سے یوز کر سکتے ہیں. آپ کی اسکن کو بیوٹیفل بناتی ہیں یہ دونوں چیزیں, تو اس کا استعمال اپنی زندگی میں ریگولر رکھیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.